बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आप देख रहे हैं 7 से 8 सना हाशमी के साथ। मुझे उम्मीद है कि आप तमाम लोग खैर खैरियत से होंगे। इनक़िलाब इस्लामी ईरान के शहीद सुप्रीम लीडर सैयद अली आयतुल्लाह अली ख़ामेनी साहब की नमाज जनाजा कल अदा की जाएगी। इस वक्त तक के जो मनाजिर ज़ाहिर दुनिया भर में भी जा रहे हैं तेहरान से, वो न सिर्फ ये कि रिक़त आमेज़ हैं, लेकिन ज़ाहिर एक बहुत बड़ी तादाद, एक नंबर दिया जा रहा है जो बार बार ज़ाहिर सब जगह कोट किया जा रहा है कि लगभग 1 करोड़ बल्कि इससे ज़ायद लोग भी इस नमाज जनाजा में शिरकत कर रहे हैं। कुछ लोग रास्तों में हैं, कुछ लोग पहुंच चुके हैं। लेकिन दरहकीकत आज जो हम गुफ्तगू करने बैठे हैं वो ये कि ये जो सारा एपिसोड हुआ जंग का और जंग के बाद अमन का, इसमें किसी एक का नाम नहीं। यानी जाहिर है सैयद आयतुल्लाह अली ख़ामेनी साहब की शहादत तो बहुत ही सुप्रीम है, लेकिन जाहिर है उनकी मासूम पोती नवासी, उसकी भी आप देखें शहादत, वो भी एक जाहिर अजीम शहादत है। लेकिन इस सब के बाद ईरान को हमने मुत्तहिद कर दिया, यानी ईरान मुत्तहिद हुआ और उसने इजराइल और अमेरिका को नाकों चने चबवा दिए। अब जिस स्टेज पर ईरान मौजूद है, जहां पर ये बात फख्र से ईरान कह सकता है कि सऊदी अरब के नायब वजीर खारजा के वफ्द ने ईरान के सुप्रीम लीडर के नमाज जनाजा में आकर वहां पर न सिर्फ दुआ की, जाहिर है वहां आए, अपने कंडोलेंस का इजहार किया। बल्कि ना सिर्फ ये कि सऊदी अरब नहीं बल्कि दुनिया भर से मंदुबीन, वज़ीर खारजा, वजीर आज़म और का जो एक सिलसिला है वो रुकने का नाम नहीं ले रहा। पाकिस्तान का भी एक बहुत ही, मैंने कल भी ये बात कही थी कि बहुत ही इंपॉर्टेंट डेलीगेशन जो था उसने कल वहां दौरा किया। अब सवाल 2-3 हैं। क्या इस वक्त की जो ये जेस्चर्स हैं, एक तो सवाल इंपॉर्टेंट ये है ना कि आलमी रहनुमा जब वहां जा रहे हैं तो दुनिया को क्या पैगाम जा रहा है। अब दुनिया में सबसे इंपॉर्टेंट कौन है? अमेरिका है, उसके बाद इजराइल जो उसका बच्चा है, तो वहां पर पैगाम रसानी क्या हो रही है? जरा इस पर तबसरा और तज्जिया, और फिर पाकिस्तान के तनाज़ुर अहमियत का हामिल है कि माजी के मुकाबले में आज ईरान और पाकिस्तान जितने करीब हैं, इसके क्या समरात हासिल किए जा सकते हैं। मुझे इंपॉर्टेंट लोग ज्वाइन कर रहे हैं स्टूडियो में। मेरे साथ तशरीफ फरमा है सैयद निसार मेहदी साहब, सीनियर तज्जियाकार हैं, इंपॉर्टेंट शख्सियत है। निसार साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। मंसूर जाफर माहिर मशरिक़ वुस्ता हैं, सर आपका बेहद शुक्रिया कि आप हमारे साथ हैं। हम बिल्कुल आपकी तरफ भी आते हैं। निसार साहब, मैं जरा पहले आपसे इस पर ओपिनियन लूँ, फिर मंसूर साहब की तरफ। बहुत ही सादा लेकिन शायद अहमियत का हामिल सवाल है। दुनिया भर से आए हुए आलमी रहनुमाओं का तेहरान में इकट्ठे होना, सुप्रीम लीडर की नमाज जनाजा में शिरकत का, इज्तिमा के अंदर वहां दुआया कलमात अदा करना, ये क्या मैसेजिंग हो रही है इससे? जी देखें, एक तो बहुत बड़ी शहादत है इस सदी की और ख़ास तौर पर उम्मत मुस्लिमा की, कि एक आदमी जिसने अपने एक नैरेटिव लगाया था कि अमेरिका और इसराइल को तस्लीम नहीं करना, और उसने अपनी शहादत के दिन तक अपने बयान पे कायम रहे और अमेरिका की हेजमनी को चैलेंज किया, इसराइल के नापाक वजूद को तस्लीम नहीं किया, और एक बेहतरीन शहादत उन्होंने इस उम्र में पाई जिस उम्र में लोग बिस्तर मर्ग पे जो हैं वो अपनी जान देते हैं। तो यानी ये उनकी नज़रिए की, उनकी कमिटमेंट की सच्चाई थी। और आज जो उनके जनाजे में जो कह रहे हैं कि मिलियंस ऑफ लोग मौजूद हैं, और जो ईरानी मीडिया कह रहा है कि 1.5 करोड़ से ज़ायद लोगों की शिरकत या 2 करोड़ लोगों की शिरकत मुतवक्के है, तो ये खुद एक तारीख साज चीज़ है। और वो जो अमेरिका ईरान को आइसोलेट करना चाहता था, इस इस्लामिक आइडियोलॉजी को और इस इस्लामिक रेजिस्टेंस आइडियोलॉजी को, सबसे इंपॉर्टेंट है कि ये मज़ाहमती आइडियोलॉजी है जो अमेरिका के सामने, इसराइल के सामने सरेंडर नहीं कर रही, उसको सरनगू और आइसोलेट करना चाहता था, वो नाकाम दिखाई देता है। अभी तक की जो इतलात हैं, जो हमने अभी मालूमात ली हैं, कि 30 के करीब ममालिक से उनके हाई ऑफिशियल्स, जिसमें सबसे हाई पावर डेलीगेशन पाकिस्तान का है, जहाँ पे हमारे वज़ीर आज़म साहब, हमारे चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस जनरल आसिम मुनीर साहब, बिलावल साहब और बड़ी हाई पर्सनैलिटीज़ हमारे मुल्क से गई हैं। और पाकिस्तान ने दोस्ती का भी हक अदा किया है, पाकिस्तान ने अपना तमाम किरदार अदा किया, और पाकिस्तान गम की घड़ी में भी उसने अपना बहुत बड़ा डेलीगेशन तमाम इंटरनेशनल थ्रेट्स और अमेरिका के प्रेशर के बावजूद भेजा है। आपको मालूम होना चाहिए कि अमेरिका ने यूरोपीय ममालिक पर, अफ्रीकन कंट्रीज पे बहुत प्रेशर दिया है कि वो इस जनाजे में शरीक ना हो। तो लामौला पाकिस्तान पे भी बहुत शदीद प्रेशर था, लेकिन उसके बावजूद भी पाकिस्तान ने बताया कि हमारी पॉलिसी इंडिपेंडेंट है और अपने दोस्तों के साथ हम गम और खुशी में, सर्दी और गर्मी में खड़े होते हैं। तो इसलिए कहते हैं 30 ममालिक से ज़्यादा ममालिक के हाई ऑफिशियल्स यहाँ पे शरीक हैं, जबकि 100 ममालिक से ज़ायद जो हैं उनके डेलीगेट्स, उनकी लीडरशिप, उनकी रिलीजियस क्लर्गी और उनकी रेजिस्टेंस फोर्सेस के लोग यहाँ पर मौजूद हैं। तो ये बताता है कि ईरान जो है वो इस जंग में आइसोलेट नहीं है, बल्कि वो बहुत ज्यादा उसने अपना फैलाव किया है। इवन वो खलीजी ममालिक जिनसे उनके ताल्लुकात खराब थे, उधर के भी आप देखें हाई पावर डेलीगेशन आया, सऊदी अरेबिया से आया है,
قطر سے آیا ہے, عمان سے آیا ہے, اور ایران کی سراؤنڈنگ میں آذربائیجان, ٹرکی, آرمینیا, جارجیا, رشیا, یعنی تمام لوگ وہاں پر جو ہیں وہ شریک ہیں. تو اس لیے ایران نے اس آئسولیشن کے اندر اپنی مضبوطی کا پیغام دیا ہے, اپنی پاپولیرٹی کا پیغام دیا ہے, اور اپنے نظام کی مضبوطی کا پیغام عوامی شرکت کی صورت میں دیا ہے کہ جس میں ملینز آف لوگ ایران میں, تہران میں شریک ہیں. پھر یہ جنازہ قم جائے گا, پھر یہ کربلا اور نجف جائے گا, اور یہ پہلی بار ہوگا کہ کوئی ایسا جنازہ جو ایک ساتھ کئی مقدس شہروں میں جا رہا ہے. یعنی قم میں حضرت معصومہ کا روزہ ہے, کربلا میں امام حسین اور حضرت ابو الفضل کا روزہ ہے, اسی طرح نجف میں حضرت علی علیہ السلام کا روزہ ہے, اور مشہد میں جہاں پہ ان کی تدفین ہے وہاں پہ امام رضا کا روزہ. نہیں, اہل بیت اطہار کے روزوں سے ہوتے ہوئے وہ مدفون بھی انہی کی ایک نسل اور ایک امامزادے کے امام کے مزار میں ہوں گے, اور جہاں پر لاکھوں لوگوں کی شرکت ایک اسپریچول کنیکٹیوٹی بھی دے رہی ہے, ایک پیغام بھی دے رہی ہے, اور ایک موبلائزیشن بھی دے رہی ہے. اور دیکھیں جو سب سے خطرناک چیز جو اس وقت نظر آ رہی تھی, جو ہم دیکھنا چاہ رہے تھے, وہ یہ کہ آیت اللہ سید علی خامنہئی کے جو فرزند ہیں, آیت اللہ مجتبیٰ خامنہئی جو اس وقت ایران کے رہبر اعلیٰ ہیں, کیا وہ اس جنازے میں ہمیں دکھائی دیں گے یا نہیں دیں گے. تو ہمیں یہ لگتا تھا کہ وہ حالات معمول پر آتے دکھائی دے رہے ہیں تو وہ شاید نظر آئیں, لیکن ہمیں اب لگتا یہ ہے کہ ایک نئی جنگ پھر کھڑی ہوئی ہے, جلد ہی امریکہ ایران ورسز یا اسرائیل ایران ورسز. اس لیے ایران کی ٹاپ لیڈرشپ نے جو پریکوشن سیکیورٹی پریکوشن لیے ہیں اس کے مطابق ہمیں ظاہری طور پر سید مجتبیٰ خامنہئی اس پورے فنرل پروسیشن کے اندر یا اس پروسیس کے اندر دکھائی نہیں دے رہے. یعنی ایک مزید جنگ موجود ہے, دعا کریں وہ نہ ہو, اور پاکستان نے جو سفارتی کوششیں کری ہیں ٹرمپ اس کو سبوتاژ نہ کرے, لیکن حالات جو ہیں وہ اچھے دکھائی نہیں دے رہے ہیں. سر مہدی صاحب, آپ نے تو مطلب میری زبان ہی بند کر دی کہ آپ اگلی جنگ تک ہی لے گئے. ابھی تو یہ معاملہ یہاں تک ہی پہنچا تھا, لیکن میں منصور جعفر صاحب کو ذرا شامل گفتگو کروں. منصور صاحب, جو نثار صاحب کا تجزیہ ہے, اس میں ایک بات تو بہت امپورٹنٹ ہے کہ آئسولیٹ کرنے کی جو کوشش تھی ایران کو, وہ تو سبوتاژ ہو گئی پوری طرح سے. یعنی پوری دنیا کی کنیکٹیوٹی اس وقت مرکز بنا ہوا ہے تہران, طول و عرض سے لوگ آ رہے ہیں. ظاہر جن پر امریکہ کا جیسے کہتے ہیں زور چل سکتا ہے اس کو تو اس نے روک لیا, لیکن باقی دنیا بھر کے ممالک بہرحال موجود ہیں اور اپنی موجودگی کا احساس دلا رہے ہیں. لیکن اب یہ ایک اور سٹیپ ہم آگے بات کرتے ہیں. مجتبیٰ علی خامنہئی صاحب جو کہ ان کے فرزند ہیں آیت اللہ خامنہ صاحب کے, جیسے نثار صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ ابھی تک منظر پر نہیں آئے. اب میں ٹرمپ کا وہ بیان جو شاید میں نے آف دا ریکارڈ ابھی آپ سے ہم بات کر رہے تھے, وہ یہ کہہ رہے تھے کہ میں نے مہلت تو دی تھی نا نماز جنازہ ادا کرنے کی, تو اگلے کچھ گھنٹوں تک ہو جانی چاہیے. تو کیا خدا نخواستہ واقعتاً آپ بھی فورسی کر رہے ہیں in any kind of other war؟ دیکھیں جی, ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کی جو گیدڑ بھبکیاں ہیں وہ تو پہلی اور آخری نہیں ہے, اور وہ جاری رکھیں گے, کیونکہ ان کے پاس ابھی عملاً کرنے کے لیے کچھ رہ نہیں گیا ہے. اب وہ اسی نوعیت کی دھمکیاں دے کے ایران کو یا ایران کے حامیوں کو جو ہے وہ ڈرانے دھمکانے کی کوشش کر سکتے ہیں. لیکن انہی دھمکیوں کے جلو میں اور اسی جنازے کے میں سمجھتا ہوں جو اس وقت باز گشت ہمیں ہر سو سنائی دے رہی ہے, اس میں جو اچھی خبر آئی ہے وہ 11 جولائی کو پاکستان ایک بار پھر سے میزبان بننے جا رہا ہے یہ جو ٹیکنیکل نوعیت کے جو مذاکرات ہیں اس کے اگلے مرحلے کے لیے. اور اس میں جو 3 اہم نکات خاص طور پہ زیر بحث آ رہے ہیں, اس میں ایران پر جو پابندیاں عائد ہیں اس کا معاملہ, ایران کے جو اثاثہ جات ہیں, اور نیوکس کا معاملہ. تو یہ میں سمجھتا ہوں اس نوعیت کی پیش رفت جو ہے اس کا اعلان اس وقت یہ ہمارا چینل جو ہے العربیہ وہ اپنے ذرائع کے حوالے سے خبر دے رہا ہے. اور یہ بات ابھی ایران کے, کیونکہ اس وقت یہ جب تدفین کا مرحلہ مکمل ہو جاتا ہے تو اس کے بعد ایران کے وفد کی نمائندگی جو ہے ان کی طرف سے جو ناموں کا اعلان ہے وہ سامنے آ جائے گا, اور پاکستان ایک بار پھر سے سینٹرل سٹیج پر ہوگا. اور خاص طور پہ پاکستان کا ایک بار پھر میزبان بننا اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ اس پورے قضیے کے لیے جو اسپیکٹرم آف جو آربیٹریٹرز تھا جو وسیع کر دیا گیا ہے, اس میں اب قطر بھی شامل ہے, عمان بھی ماضی میں شریک رہا ہے, اور اب بھی اس کی گڈ ول شامل ہے, اور پاکستان تو یقیناً ایک بنیادی فریق کے طور پہ اس میں موجود ہی ہے. جہاں تک ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کی ان دھمکیوں کا تعلق ہے, تو ڈونلڈ ٹرمپ صاحب اس وقت جن زمینی حقائق سے مجبور ہو کے, جن زمینی حقائق کے ہاتھوں مجبور ہو کے انہوں نے یہ سیز فائر کا اعلان کیا ہے, ابھی وہاں کے معاملات جوں کے توں ہیں. ان کی نہ تو وہاں پہ کوئی جو پبلک ریٹنگ ہے وہ بڑھی ہے, اور نہ ہی ان کے جو ریزرو ہیں جو خاتمے کی طرف جا رہے تھے ان میں کوئی بڑھوتری آئی ہے. اور اسی طریقے سے جو ان کا جو سیاسی مستقبل ہے وہ بھی آنے والے. منصور صاحب I'm sorry, میں آپ کی قطع کلامی کر رہی ہوں, بٹ میں نے 2-3 روز پہلے یہ خبر دیکھی کہ بتایا گیا کہ نیتن یاہو کے ساتھ ایک ملاقات جو ہے وہ کمنگ ویکس میں ہونے والی ہے ود ڈونلڈ ٹرمپ, اور obviously رجیم چینج کا بھی ایک معاملہ ہے. دیکھیں نیتن یاہو کا وہ گریٹر اسرائیل والا جو ایشو ہے وہ تو
اس کو سب ختم ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، لیکن رجیم چینج ود ان دی امریکہ بھی ہو رہی ہے، اور اس میٹنگ میں کیا کوئی فیصلہ یہ دونوں اپنی ظاہر بقا کی جنگ کے لیے کوئی نئی جنگ کے آغاز پہ کریں گے، یا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ دونوں ابھی کسی حد تک ان چیزوں کو ٹون ڈاؤن بھی کرنے کی کوشش کریں گے؟ یہ دیکھیں، اس وقت جو لبنان کے محاذ پر ایک اسٹریٹجی ایوالو کی گئی ہے، اس میں جو اسرائیلی فورس کا لبنان کے سرحد کے اندر قیام جو ہے، وہ میں سمجھتا ہوں ایک ایسا ماڈل ہے کہ جو اس سے پہلے انہوں نے غزہ میں اندر جو ہے وہاں پہ انکرجن کر کے اور تقریباً یلو اور ریڈ لائنز کے اندر اپنی فوج کو مستقل بناتے ہوئے وہاں اسٹیشن کر رکھا ہے، اور جب آج بھی آپ کے علم ہے کہ فلسطینی مزاحمت کاروں نے وہاں پہ کچھ کارروائی کی تو اس کے نتیجے میں جوابی حملہ جو ہے وہ کیا گیا، جس میں بہت زیادہ جانی نقصان کی بھی اطلاعات ہے، اور یہی ماڈل اس وقت ریپلیکیٹ کرنے کی کوشش کی ہے لبنان کے اندر، تاکہ دنیا پر یہ تاثر دیا جا سکے کہ اسرائیل نے تو باہر سے حملہ نہیں کیا، اسرائیل تو وہاں موجود تھا، ریزسٹنس والے لوگوں نے ان پر حملہ کیا ہے تو وہ اپنے حق کا دفاع استعمال کرتے ہوئے یہ کارروائی کر رہے ہیں، تو اس طریقے سے ان کی لاٹھی بھی بچ جائے اور جو جس ٹارگٹ کو شکار کرنا چاہ رہے ہیں وہ بھی ٹارگٹ میں شکار ہو جائے۔ ابھی آج جو ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کی دھمکی کے ساتھ ان کے جو دوست ہیں نیتن یاہو صاحب، انہوں نے بھی جو بیان دیا ہے اس میں انہوں نے ایک لحاظ سے اجازت طلب کی ہے ڈونلڈ ٹرمپ صاحب سے کہ وہ جو نبتیہ کے قریب ایک علاقہ ہے الطاہر کے نام سے، وہاں پہ انہوں نے کہا کہ ہمیں کارروائی کی اجازت دی جائے، اور یہ آپ سب کے علم میں ہونا چاہیے کہ بڑا اسٹریٹجک علاقہ ہے، وہاں پہ حزب اللہ کے جو آرسنلز، ان کا جو گولہ بارود، ان کے جو زیر زمین ڈرونز کے خزانے، وہ تمام کے تمام اثاثہ جات جو ہے اس بڑے ہی اسٹریٹجک اور بڑا رگڈ ایریا ہے جہاں پہ انہوں نے بڑی محنت سے وہ سارا نیٹ ورک بنایا ہے، وہاں پہ موجود ہے، تو لہٰذا اس بات کا امکان موجود ہے کہ آنے والے دنوں میں یہ جو بات آپ کر رہے ہیں ملاقات کی، اس میں ہو سکتا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب ان کے کان میں کوئی ایسی پھونک مارے، یا وہ خیر خود بھی if it can happen منصور صاحب the new جسے کہتے ہیں نا کہ ایک نیا کھل جائے گا وار زون۔ میں اس پر آتی ہوں، ایک بریک کا کہا جا رہا ہے، مجھے پھر ذرا نثار مہدی صاحب سے بھی اس پر تبصرہ لیتے ہیں کہ اگر یہ قتلوں کا سلسلہ جاری رہا، میں اس کو حماقت تو نہیں کہوں گی، یہ پوری پری پلان چیزیں ہیں، یہ ایک حقیقت پر مبنی بات ہے کہ ایران نے سارے پلان کو سبوتاج کر دیا، تہو بالا کر دیا اپنی سسٹینیبلٹی کو شو کر کے، لیکن اگر یہی سلسلہ جاری رہا تو وہ سارے وعدے وہی جو ہیں اس کا پھر کیا ہی کیجئے گا۔ رائٹ آفٹر دس بریک۔ ویلکم بیک ناظرین، ہم بریک پر تھے اور ذرا گفتگو ہو رہی ہے کہ ظاہر ہے آج کے حالات میں، جبکہ ہمارے علم میں ہے کہ انقلاب اسلامی ایران کے شہید سپریم لیڈر سید آیت اللہ علی خامنہ ای صاحب کی نماز جنازہ کے حوالے سے وہاں پر تمام تر سلسلہ جاری ہے ایران کے اندر، لیکن ظاہر خدشے وسوسے بھی بہرحال موجود ہیں، ظاہر کیونکہ امریکہ موجود ہے اور اسرائیل موجود ہے تو وہ تھریٹ بھی موجود ہے۔ لیکن جو بات منصور صاحب نے کی ابھی ہے نثار صاحب، یہ جو ایشو ہے لبنان والا اور وہاں پر مزاحمتی تحریک حزب اللہ، ہمارے علم میں ہے کہ ایک بڑی وہاں پر بھی ریزیلنس انہوں نے شو کر رکھی ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہاں پر کوئی ناکنگ اگر یہ کرے گا اسرائیل تو اس سے تو پھر بہت خطرناک نتائج ہو سکتے ہیں؟ مجھے تو یہ بات، وہ آپ کی وار والی بات سچی لگ رہی ہے پھر۔ دیکھیں، وہ ایران کی ایک بڑی سپورٹ کو جو حزب اللہ کی صورت میں، حماس کی صورت میں، اس کو مکمل طور پہ ایلیمینیٹ کرنا چاہتا ہے۔ غزہ کے اندر انہوں نے اس کام کو کرنے کی کوشش کری، گو کہ وہاں پہ ریزسٹنس ابھی باقی ہے، لیکن بہرحال انہوں نے کافی حد تک اس میں کامیابی حاصل کری، لیکن حماس اور جہاد ابھی تک ان کو ریئیکشن دے رہی ہے۔ اسی طریقے سے وہ لبنان کی حکومت کو انہوں نے اپنے ساتھ ملایا ہے، اور وہ کوشش کر رہے ہیں کہ جو جنوبی لبنان کے علاقے میں وہ گھسے ہیں وہاں پہ ایک بفر زون کریٹ کریں 30 کلومیٹر کے ریڈیس میں لیٹن ریور کے ساتھ تک، تاکہ حزب اللہ کی جو ڈیٹرنس ہے اس کو روکا جا سکے، ریٹیلیشن کو روکا جا سکے، اور ان کا ایک اہم مطالبہ ہے کہ حزب اللہ پولیٹیکل رہے لیکن ڈس آرم ہو جائے، یعنی حزب اللہ کے بازو کاٹ دیے جائیں اور اس کا جسم اسرائیل کے لیے چھوڑ دیا جائے۔ اسی بنیاد پر حزب اللہ نے ڈس آرمنٹ سے انکار کر دیا ہے کہ جب تک اسرائیل جنوبی لبنان کے علاقے نہیں چھوڑتا اور اپنی جارحیت ختم نہیں کرتا، حزب اللہ 1 انچ پیچھے ہٹنے کے لیے بھی تیار نہیں ہے۔ لیکن افسوس یہ کہ لبنان کی حکومت کا اس وقت کردار جو ہے وہ آپ کو نظر آتا ہے کہ بہت شرمناک ہے، وہ مکمل طور پہ جو ہے وہ امریکہ کے ہاتھوں، اسرائیل کے ہاتھوں مکمل طور پہ ایک جو ہے نا پپٹ کے طور پہ پلے کر رہی ہے۔ ایون یہ کہ اسرائیل کو یہ بھی گارنٹی انہوں نے دی ہے کہ جنوبی لبنان کے اندر جو لوگوں نے وہاں سے
جگہیں چھوڑی ہیں بمبارڈمنٹ اور حملوں کے بعد، اسرائیل نے کنڈیشن رکھی ہے کہ وہ لوگ بھی اپنے علاقوں میں واپس نہیں آ سکتے. یعنی یہ جو 30 کلومیٹرز کی ریڈیس کا جو بفر زون ہوگا اس میں کوئی بھی آبادی نہیں ہوگی بلکہ اسرائیلی فورسز اور بعد میں لبنانی فورسز وہاں پر موجود ہوں گی. اور آپ نے پہلے بھی دیکھا ہے کہ جب اسرائیل نے حملہ شروع کیا تو لبنانی فورسز نے ان کو جگہ دینا شروع کری اور آہستہ آہستہ کر کے وہ 10 کلومیٹر تک پیچھے چلی گئیں. جب حزب اللہ نے وہاں پہ رد عمل دینا شروع کیا تو اسرائیل کہیں نہ کہیں رکا ہے. تو اس لیے حزب اللہ کو ڈس آرم کرنا دراصل لبنان کو سرنڈر کرانا ہے اسرائیل کے سامنے، جو اس کی پوری خواہش ہے. اور میرا خیال ہے کہ حزب اللہ کے ہوتے ہوئے یہ کام نہیں ہو سکتا. اور اگر اسرائیل نے مزید کوئی اٹیکس کی کوشش کری تو یہ وہ ایم او یو جو ہے اس کی وائلیشن ہوگی اور پھر ایک نئی ٹگ آف وار میں ہم دوبارہ دنیا کو یا اس ایریا کو جاتے ہوئے دیکھیں گے. اچھا منصور صاحب، یہ بالکل ذرا مختلف سوال ہے لیکن میں چاہتی ہوں کہ آپ اس کو ضرور آنسر کریں. آج کے حالات میں ہم نے آپ لوگوں سے سیکھا سمجھا ہے، گو کہ ہمیں پتا ہے کہ ایران کے ساتھ پاکستان کے ایک دیرینہ تعلقات رہے ہیں ماضی میں بھی، لیکن آج وہ تعلقات ایک بالکل ہی الگ پیڈسٹیرین پر کھڑے ہوئے ہیں. یعنی دنیا دیکھ بھی رہی ہے اور پاکستان کی کتنی کلوز جو ملاقاتیں رہی ہیں سی ڈی ایف سے لے کے باقی سارے لوگوں کے ساتھ. اب جو بنیادی سوال ہے وہ یہ کہ امریکہ سے بھی آپ کے بڑے اچھے تعلقات چل رہے ہیں نا، ساری جگہوں پر ڈونلڈ ٹرمپ پاکستان کا نام لیتے نہیں تھکتے. آج کے حالات میں ہم ایک کرائسس میں ہے، انرجی کرائسس ہے. یعنی گیس ہمیں مہنگی ملتی ہے، تیل ہمیں مہنگا ملتا ہے، پڑوسی ہمارا ایران ہے. مطلب عرصہ دراز سے کتابوں میں پڑھتے آئے بچپن سے کہ ایک لائن کھینچے گی اور تیل کی قیمت جو ہے وہ 100 روپے سے بھی نیچے آ جائے گی. کیا ان حالات میں پاکستان اس فائدے کو اٹھانے میں کامیاب ہو سکتا ہے؟ آپ کی ماہرانہ رائے کیا ہے؟ میں سمجھتا ہوں جی کہ پاکستان یقیناً جب یہ پابندیوں کے خاتمے کے حوالے سے بھی نیگوسیشن کا مرحلہ پاکستان کی میزبانی میں شروع ہوگا تو اس کا جو پہلا جو بینیفیشری ہے یقیناً وہ پاکستانی ہوگا. اور اس ضمن میں سمجھتا ہوں کہ ایران کے ساتھ بیک اینڈ پہ ان کے جو وزارتی لیول کے جو مختلف آپ کہہ لیجیے نیگوسیشنز ہیں، ابھی پچھلے دنوں نقوی صاحب جب وہاں گئے ہیں تو اس کے بارے میں باقاعدہ بات چیت بھی ہوئی ہے. لیکن ابھی کیونکہ اس کو پبلک اس حوالے سے نہیں کیا جا رہا کہ تاکہ جو امریکہ کے کان نہ کھڑے ہوں اور ان کو پاکستان کو جو فوائد ملنے جا رہے ہیں اس سے محروم کرنے کے حوالے سے ہمارے مشرق اور مغرب میں جو ہمسائے ہیں ان کے پیٹ میں مروڑ نہ اٹھنے شروع ہو جائے اور وہ اس بارے میں پروپیگنڈا نہ شروع کر دیں. تو ایسی صورت میں یقیناً پاکستان کا یہ حق بھی ہے اور ایران دل و جان سے یہ چاہتا ہے کہ اس پروجیکٹ کو مکمل کیا جائے کیونکہ اس میں ان کا بھی فائدہ ہے. ان کے پاس جو قدرت نے یہ وسائل کا ذخیرہ رکھا ہے جو ان کے پاس موجود ہے اور یقیناً اس کو وہ بیچ کر دنیا میں اپنے خاص طور پہ جو اس وقت معیشت کی ضرورت ہے بالخصوص جتنے بڑے پیمانے پہ ان کی پابندیاں آئی تھیں، اگر اس پورے جو قدرت کے خزانے کا بینیفیشری ان کے ہمسائے ہوں گے تو اس سے بڑی خوشی کی بات ایران کے لیے نہیں ہو سکتی کیونکہ انہیں جو لو کاسٹ کے ذریعے اپنے وہ تمام ریسورسز جو ہے وہ پاکستان تک اور ہمسائے ممالک تک جو ہے وہ پہنچانے کا موقع ملے گا. لیکن بات وہی ہے کہ اس وقت چیزیں پھونک کر قدم رکھنے کی ضرورت ہے. اس وقت جو اسپوائلر اپنی جگہ موجود ہیں وہ نہ صرف اسرائیل اور امریکہ کی صورت میں ہمارے ہمسایہ ملکوں میں بھی افغانستان اور بھارت میں اس نوعیت کی آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ویو جو ہے وہ آپ کو اٹھتے ہوئے دکھائی دے رہی ہے. اور وہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کا امیڈیٹ ٹارگٹ یہی ہمارے اہداف ہوں. منصور صاحب تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس. بہت بہت شکریہ ہم سے گفتگو کرنے کے لیے. نثار صاحب لاسٹلی کامنٹ کیجیے گا، یہ جو ابھی بات کی منصور صاحب نے یہ میرا خیال ہے کہ بہت ہی امپورٹنٹ میرے لیے بھی نزدیک رکھتی ہے کیونکہ میں انڈیا کا میڈیا کافی دنوں سے دیکھ رہی تھی جب شہادت کے نماز جنازہ کی تاریخ آئی کہ بھائی کون کون سے ڈیلیگیشن جائیں گے تو انڈین میڈیا کا پریشر تھا مودی پر کہ بھائی آپ یہاں سے کسی کو بھیجیں، کسی نہ کسی کو جانا، بھائی مودی کو جانا چاہیے. تو وہاں تو بالکل ابھی خاموشی ہے. اب وہی سوال جو میں منصور صاحب سے کر رہی تھی، ایک پارٹنرشپ رہی ایران کے ساتھ انڈیا نے لگانے کی کوشش کی کہ ہم چار بہار اور باقی سارا کچھ اسٹریٹجک مٹیریلائز کرتے ہیں، چیزوں کو مٹیریلائز کرنے کی کوشش کرتے ہیں. کسی حد تک ڈسٹربنس کریٹ کروانے کے لیے بھی انڈیا نے اپنے ہاتھ میں لینے کی کوشش کی ایران کو. آج حالات مختلف ہو گئے، یعنی انڈیا آئسولیٹڈ ہے، پاکستان ایران بالکل قریب میں ہے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس پورے سیناریو کے اندر، اس پوری ڈیولپمنٹ کے اندر انڈیا بھی آئسولیٹ ہوا ہے؟ اور وہی سوال جو تیل اور گیس کی امپورٹنس ہے، آپ کو پتہ ہے آج کے حالات معیشت کے، کیا ہم ایران کے ساتھ اس وقت اس کا فیور لے سکتے ہیں اور ساتھ ساتھ امریکہ کو بھی رضامند کر لیں؟ دیکھیں سنا، بہت اہم سوال ہے. مودی مکمل طور پہ ناکام ہو چکا ہے
اور یہ اگر آپ انڈین میڈیا دیکھ رہی ہیں تو ان کی فرسٹریشن آپ خود اچھی طرح دیکھ رہی ہوں گی. ان کی جو سیکیورٹی انالسٹ ہیں, ان کے جو پولیٹیکل کمنٹیٹرز ہیں, ان کے جرنلسٹ ہیں, وہ خود ہندو توا والے بھی وہ اس کو کنڈیم کر رہے ہیں کہ اس کی پالیسیز نے انڈیا کو مکمل طور پہ اس بڑے سینیریو میں آؤٹ کر دیا ہے. ٹھیک ہے. دوسرا, ایران اور انڈیا کے درمیان کافی گیپ کریٹ ہو گیا, اور پاکستان نے جس طریقے سے رول پلے کیا ہے, خاص طور پہ ہمارے فیلڈ مارشل صاحب نے ایگریسو, ہم نے ڈپلومیسی پالیسی اڈاپٹ کری ہے, ہم نے امریکہ کو بھی مینیج کیا ہے, ہم نے ایران کو بھی مینیج کیا ہے, اور دونوں سائڈز کا اعتماد لیا ہے, نہ صرف یہ کہ چائنا اور دیگر ممالک کو بھی ہم لے کے چلیں. تو اس سے لگتا یہ ہے کہ پاکستان نے جو شکست انڈیا کو جنگ کے محاذ پہ دی تھی وہ ڈپلومیسی کے محاذ پہ بھی الحمدللہ دے دی ہے. اور ایران کے ساتھ جو ہمارا ایک ریلیشن ڈیولپ ہوا ہے اس کو ہمیں اپنے اکنامیکل بیٹرمنٹ کے لیے یوز کرنا چاہیے, اور اس میں چاہے تیل ہو, چاہے بجلی ہو, چاہے گیس ہو, اور ایون یہ کہ بائی لیٹرل ٹریڈ کے لیے یوز کرنا چاہیے. دونوں ممالک کے اندر ایک بڑا پوٹینشیل ہے کہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ اپنے ان تعلقات کو آگے بڑھائیں. ہم نے قطر کے اندر دوحہ ایگریمنٹ کرایا, طالبان اور امریکہ کے درمیان معاملات کو حل کرنے کے رول پلے کیا, لیکن وہ ایگریمنٹ ہمارے خلاف ہی چلا گیا, اور وہ طالبان ایسا رجیم بیٹھا کے کہ جو ہمارے خلاف کام کرنا شروع ہو گیا. تو ہمیں اس ایگریمنٹ کے اندر جو اس وقت ہم ایک رول پلے کر رہے ہیں دنیا کے اندر پیس کے لیے, اس کا بینیفیشری مینلی امیڈیٹلی پاکستان کو ہونا چاہیے, اور یہ ہمیں فائدہ لینا چاہیے آن ریٹرن, کہ آئی پی آئی گیس ہو, چاہے پیٹرول ہو, چاہے بائیلیٹرل ٹریڈ ہو, اس میں پاکستان ایک مین بینیفیشری کے طور پر سامنے آئے. ایران کی طرف سے ہمیشہ یہ خواہش رہی, جیسے منصور صاحب کہہ رہے تھے, کہ پاکستان اس سے گیس اور بجلی اور پیٹرول لے سکتا. ہمارے اوپر سے امریکن سیکشنز کا مسئلہ آتا تھا, تو ہمیں امریکہ سے اس میں اسپیشل ویور لینا چاہیے, کیونکہ ہم نے جو امریکہ کو سیو ایگزٹ دیا ہے وہ ٹرمپ کو رہتی دنیا تک یاد رہنا چاہیے. بالکل ٹھیک بات ہے. سید نثار مہدی صاحب, تھینک یو ویری مچ کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. میرا خیال ہے اس پر کلوز کرتے ہیں انہی ریمارکس کے ساتھ کہ خوشائن چیزیں ہوئی ہیں, لیکن جیسے ہم بار بار کہہ رہے ہیں کہ اسپوائلر بھی موجود ہے, اسرائیل بھی موجود ہے, انڈیا بھی موجود ہے, کیونکہ وہ دونوں ایک دوسرے کو اپنا باپ اور بیٹا اور ماں سارا کچھ ہی کہہ رہے, اور ان سب کے فادر یعنی امریکہ بھی موجود ہے. تو ان کو اب خود اپنی بقا کی جنگ کے لیے, اپنی بقا کے لیے جنگ لڑنی پڑے گی, کیونکہ یہ سارا علاقہ چاہے مشرق وسطیٰ مڈل ایسٹ کی آپ بات کریں یا ادروائز بھی اگر آپ پوری دنیا کی بات کریں, تو پاکستان اس وقت اپنی کنیکٹیوٹی اور ڈائیلاگ میں پوری دنیا پر راج کر رہا ہے الحمدللہ. لیکن ہم یقینی طور پہ جیسے نثار صاحب نے اور منصور صاحب نے کہا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ پاکستان اپنے لیے سمراٹ بھی سمیٹے. دیکھنا یہ ہے کہ یہ وقت کب اور کیسے آئے گا. آج کے پروگرام کا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. ثنا ہاشمی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.